शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। मेरी बातें अगर आप गौर कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, मेरी बातों पर आप सिर्फ इसलिए गौर मत कीजिए कि मैं बोल रहा हूँ। इनको कहीं अगर आपको समझ में आए और आपको लगे कि मैं किसी बुनियादी बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो आप उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। घर की गिरती हुई दीवारें ही मुझसे अच्छी, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं। जो सब पे बोझ था, एक शाम जब नहीं लौटा, उसी परिंदे का शाखों को इंतजार रहा। बारिशें आईं और फैसला कर गईं, लोग टूटी छतें आजमाते रहे। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के साथ उनके घर पर हैं। आपने ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बहुत ही संजीदगी के साथ अपनी शायरी में बयां किया है और देश की जो रूह है, जो आत्मा है, उसको भी शिद्दत के साथ जिया है। ज़िंदगी की बात करें तो सुलझी हुई है, लेकिन शायरी में आपने ज़िंदगी के जाने कितने ऐसे अनसुलझे किस्से जो हैं सुलझाने की कोशिश की है। कई शेर आपके ऐसे हैं कि जैसे मैं इस उम्मीद पर एक पूरा एक ज़माने में जो जिस तरह से बदलाव आए हैं, अगर आपकी शायरी में देखिए तो बदलाव दिखाई दे जाएंगे। जैसे आपका है कि मैं इस उम्मीद पर डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौते पे जीते हैं कि मर जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा आप देखिए, झूठ वाले कहाँ से कहाँ बढ़ गए, एक मैं था कि सच बोलता रह गया। उसका गज़ल का मतलब तो बहुत कोट भी होता है और लोगों को अपनी ज़िंदगी से करीब भी लगता है कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। अब फिर देखिए एक शेर आ रहा है, ये बहुत कुछ सबक दे सकता है कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। फिर वही तलखी हालात मुक़द्दर ठहरी, फिर वही तलखी हालात मुक़द्दर ठहरी, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं। लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते हैं, लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते हैं। घर की गिरती हुई दीवारें ही मुझसे अच्छी, घर की गिरती हुई दीवारें ही मुझसे अच्छी, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं। हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर हैं वसीम, हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर हैं वसीम। कुछ पता हो तो बताएं कि किधर जाते हैं, कुछ पता हो तो बताएं कि किधर जाते हैं। अभी के कई पहलू आते हैं। अब एक कैरेक्टर है हिंदुस्तान में, उसकी अहमियत है, बुज़ुर्ग। हालांकि ये हमारे पाश्चात्य सभ्यता का बुरा हो कि उसने अब उसके ऊपर भी असर डालना शुरू किया, यहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात सामने आने लगे। किसी ज़माने में हम जब पहली मरतबा अमेरिका गए थे तो मियामी में कोई सा बीचेज़ वहाँ बहुत हैं, वो दिखाने ले गए तो मैंने देखा नज़ारा कि वो कुर्सियों के ऊपर कतारें लगी हुई हैं और सुरख सफ़ेद झुर्रियों वाले बुज़ुर्ग सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए। तो जो साहब मेरे होस्ट थे, मैंने उनसे कहा, मैंने साहब ये कौन लोग हैं? बोले साहब ये बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड होम है यहाँ पर, ओल्ड मैन होम है। तो इनके बच्चों ने इनके अखराजात की ज़िम्मेदारी ले ली है, यहाँ इनको छोड़ दिया। तो ये शाम को अपने अपने कमरों में से निकल के बाहर बीच के बैठ के नज़ारे में गुम हो जाते हैं, देखते रहते हैं। बड़ा अजीब सा लगा। 88 की बात आप तो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ही वो आवाज़, अब मैं उसको कैरेक्टर को पेश करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये होता था और यही होना भी चाहिए, जो सब पे बोझ था। अब वो बुज़ुर्ग कैरेक्टर जो होता है वो कभी कभी बड़ा कंटेंकरस होता है, उलझावा भाव होता है, मगर हमारी जो तहजीब है, हमारी जो संस्कृति है, वो उसको गले से लगाए रहती है। जो सब पे बोझ था, एक शाम जब नहीं लौटा,
جو سب پہ بوجھ تھا، ایک شام جب نہیں لوٹا اسی پرندے کا شاخوں کو انتظار رہا. یہ بلانگنگنیس جو ہے ہندوستان کی. اب مجھے کتنی بار کئی باہر موقع مالک نے دلوائے، لوگوں نے آفر کیے، میں ان سے یہی کہہ کے رہ گیا یار آپ ہندوستان چھوڑنے کی بات کرو. میں نے تو وہ گلی نہیں چھوڑی ہے. لوگوں کیا دلچسپی ہے، لوگوں کی سنتشٹی ہے کس چیز میں ملتی ہے. کسی کو ملتی ہے جناب علی ویبھو میں ملتی ہے، کسی کو. تو بہرحال کہنے کا میرا منشا یہ ہے کہ زندگی کے مختلف وہ ہیں کہ ننھے بچوں نے چھو بھی لیا چاند کو، ننھے بچوں نے چھو بھی لیا چاند کو، بوڑھے بابا کہانی سناتے رہے. بارشیں آئیں اور فیصلہ کر گئیں. جب ایک جنریشن دوسری جنریشن کو شفٹ ہوتی ہے، جب تبدیلی آتی ہے، بارشیں آئیں اور فیصلہ کر گئیں. لوگ ٹوٹی چھتیں آزماتے رہے. روکنے کی بہت کوشش ہوتی مگر وہ جنریشن گیپ جو ہے وہ راہ کا بدل جاتا ہے. تو میرا مطلب یہ کہ میں بات کہاں سے نکل لیکن کے اس میں ایک چیز یہ بھی تھی نا، جیسے بہت کچھ ایک قدرت کا بھی ہو رہا. جیسے آپ کا ایک شعر ہے وہ کہ اسے محسوس کرنے کا سلیقہ ہی نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. اسی قدر کا اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری. اسی کا ہے کہ سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا، سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا، جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. اب یہ بھی دیکھیے معاملات ہیں دنیا میں، ہزاروں طرح کے لوگ ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں. کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی خدا کو مانتا ہے، کوئی خدا کو نہیں مانتا. مگر سب چیزیں اپنی جگہ پر. اوور آل جو ہمارا سماجی اسٹرکچر جو ہے ہندوستان کا، وہ خدا کو، گاڈ کو، بھگوان کو، خدا کو مانتا ہے اور وہ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے. جب اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کی شرن میں، اس کے سائے میں ہیں تو ہم جی رہے ہیں ہماری، تو ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی اس سے دعا کرنی چاہیے اور بڑی ایمانداری سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کچھ چیزیں غلط پیدا ہو گئیں، مالک ان کو دور کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، آپ کے بچوں کی زندگی میں سکون ہو، آپ کے ماحول میں سکون ہو، آپ کے معاشرے میں سکون ہو، میں آپ سے اتنی ساری بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی کام کرنے سے پہلے ضرورت کہ آپ بہت غصے میں ہوں اور ایک لمحے کے لیے آپ یہ غور کریں، کسی طاقت سے رجوع کریں جس کو آپ پیدا کرنے والا مانتے ہیں، اور ٹھٹک کے دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک لمحے میں فیصلہ بدل جائے. تو کچھ طاقت ہے جو ہمیں روکتی ہے اور ہمارے اندر ہی دونوں وجود موجود ہیں. ہماری نگیٹیوٹی بھی موجود ہے، ہماری پازیٹیوٹی بھی موجود ہے. میں نے کبھی پاکستان میں کوئی صاحب انٹرویو لے رہے تھے تو بات چیت ان سے ہونے لگی، تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ صاحب کہ سارا انٹرویو ہو گیا تو انہوں نے کہا صاحب یہ بتائیے کہ ہم آپ کو جو 20 سال پرانی 25 سال پرانی بات ہو گئی، ہم آپ کو 30 سال سے دیکھ رہے ہیں اسٹیج کے اوپر، آپ جیسے تھے ویسے ہی دکھائی دے رہے ہیں. آپ کے اوپر آ کر لگتا ہے کہ عمر رک گئی ہے. تو میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے. وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ آپ ایسا ہے کہ یہ جواب دے کے آپ نہیں نکل سکیں گے، اس لیے کہ آپ نے اور سوالوں کے جواب بڑے تیکھے دیے، تو اس میں تو مجھے خیال نہیں تھا، لیکن ایک دم سے میرے ذہن میں اسی وقت آیا، اس سے پہلے کوئی. میں نے کہا دیکھیے اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا ہے. اور میں نے کہا یہ اب اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بہت دور تک پھیلانے کی کوشش کیجئے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بھئی کچھ فائدہ ہو جائے، مطلب ہمیں اجتماعی طور پر فائدہ ہو. میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ خدا نے، بھگوان نے، گاڈ نے جس کو بھی دنیا میں اتارا ہے اس کو جب پیدا کیا تو معصوم پیدا کیا. مطلب جب وہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو وہ معصوم ہوتا ہے بچہ، چاہے آگے چل کے وہ بچہ مسولینی بنے، ہٹلر بنے، چگیسا بنے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کو جس کو اس نے پیدا کیا وہ معصوم ہے. تو یہ معصومیت جو ہے اس کی امانت ہے، اور جب یہ اس کی امانت ہے تو امانت کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اگر 500 روپے آپ کو دیے تو 499 اگر آپ واپس کریں گے تو خیانت ہو جائے گی، اور 500 ہوں گے تو آپ نے امانت لوٹا دی.
تو اب یہ معصومیت اس کی امانت ہے، اس کو لوٹانا. تو جب سے ہوش سنبھالا سمجھ میں یہ آیا کہ اس کو لوٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے. تو ان کا سب معصومیت کیسے لوٹ سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا ممکن ہے، بس سوچنے کی بات ہے کہ جتنی نکاراتمک سوچیں ہیں، جتنی نگیٹو منفی سوچیں ہیں آپ کی، ان پر قابو پانے کی کوشش کیجیے. غصہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو نہ آئے گا. نفرت ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کسی سے نہ ہوگی. جیلسی آدمی کو ہوگی، دشمنی ہوگی. اس پر قابو پانے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں مرنے سے. جتنی نگیٹو چیزیں ان کے اوپر قابو پانے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو مرنے سے بچا رہے ہیں. یعنی اپنی اس معصومیت کو بچا رہے ہیں جو آپ کو قدرت نے ودیعت کی ہے پہلے دن. اگر آپ ان طاقتوں کے اوپر قابض ہو گئے، قابو پا گئے، تو آپ کے اندر کا جو وہ بچہ جو پیدائش کے وقت آپ کے چہرے پہ کھلکھلا رہا تھا، وہ آپ کی 80 برس کی عمر میں بھی کھلکھلاتا رہے گا. اس لیے کہ آپ نے خرچ تو کچھ دیا ہی نہیں، آپ نے تو اپنی پوری پونجی کو بچا لیا. پونجی خرچ اس وقت ہوتی جس وقت کہ آپ نکاراتمک چیزوں کے اندر الجھ جاتے. تو میں ہر پرانی کو، مطلب جو بھی اس کو سن رہے ہیں یا مخاطب ہوں، بات کر رہا ہوں، کوشش کر کے دیکھیے اپنے جیون میں، اپنی زندگی میں، کہ آپ نکاراتمک چیز سے بچیں. تو آپ دیکھتے ہو بعض لوگ 40 سال کی عمر میں 70 برس کے دکھائی دینے لگتے ہیں، بعض لوگ 50 سال کی عمر کے اندر بھی 32 سال کے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ اپنا کھیل ہے. آپ کے اندر کی کڑواہٹیں آپ کے چہرے پر ریفلیکٹ کریں گی، اور آپ کے اندر کی صباحتیں یا جتنی نزاکتیں ہیں جو بچی ہوئی آپ کو تو فرش رہ گیا نا. آپ تو پازیٹیو، تو جتنی پازیٹیوٹی ہے وہ ریفلیکٹ کرے گی آپ کے چہرے کے اوپر. اور وہ بچہ آخری سانس تک، جب تک آپ کا دم میں دم ہے، وہ بچہ چہرے سے آپ کے مر نہیں سکتا، رخصت نہیں ہو سکتا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر ان کو غور کیجیے تو بڑی ہیں. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں. نہیں، میری باتیں اگر آپ غور کیجئے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میری باتوں پر آپ صرف اس لیے غور مت کیجئے کہ میں بول رہا ہوں. ان کو کہیں اگر آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ کو لگے کہ میں کسی بنیادی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، کرم میں لائیے اس کو. میں ایمانداری کی بات کہتا ہوں، کرم میں لا کے تو دیکھیے. میں کہتا ہوں بھرشٹاچار کی مخالفت کے لیے کہتا ہوں، اس کو آپ عمل میں لا کے تو دیکھیے. میں کہیں پر کسی کا مطلب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ کر نہ سکیں. صرف یہ کہ ول چاہیے.